बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं मैं रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली से मुताल्लिक़ ये अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके मुताबिक विफाकी काबीना की सेनेट इंतखाबात में सीक्रेट बैलेट खत्म करने की मंजूरी, साथ ही साथ शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात कराने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, ये जो तरीक़ाकार में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है, इसकी मंजूरी भी दी गई है, आप क्या कहेंगे इस पर? ये दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए, इससे हॉर्स ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी? देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि आखिर इसकी सियासी तौर पर क्या ज़रूरत है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब पिछले इलेक्शन हुए थे, यानी अब 2021 में होने हैं, तो इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे 2017-18 में, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि आपके बलूचिस्तान में PMLN की अक्सरियत थी, लेकिन वहाँ पर जो सेनेटर्स थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो मुंतखब होकर आ गए, बल्कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और फिर यहाँ पर आके वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा बन गए। तो वहाँ पर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी, उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं मुख्तलिफ रीजंस हैं, वहाँ की अपनी सियासी रीजंस भी हैं और उसमें कुछ उंगलियाँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उठती हैं। इसी तरह जब KP के अंदर इलेक्शन हुआ तो एक दो लोग ऐसे जीत गए कि जिस पर इमरान खान साहब ने बड़ा वावेला किया और उन्होंने कहा कि जनाब सेनेट का इलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पैसे चलते हैं। और फिर आपको याद होगा उन्होंने अपने MPAs को निकाला भी था इस तरह मिसकंडक्ट की वजह से। तो लिहाजा ये जो मामला है कि यानी अब सेनेट का इंतखाब जो है शो ऑफ हैंड के जरिए कर दिया जाए या ऐसा कर दिया जाए कि वोट ट्रैक किया जा सके कि किसने किसको वोट डाला। तो इसका ये दरअसल इसके पीछे हिस्ट्री ये है और मेरी मालूमात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शायद इस तरमीम की हमायत करेगी और आगे चल के पीपल्स पार्टी भी इस पर आ सकती है। लेकिन ये दरअसल एक मुझे लगता यह है कि एक कलेक्टिव गलती होगी, एक इज्तमाई गलती होगी जो हम अपने निज़ाम के साथ करेंगे। लेकिन वो क्यों हबीब साहब? उसकी वजह यह है कि इस वक्त फिर आपका जो सेनेट है वो दरअसल एक मतहत इदारा बन जाएगा कानून साजी का। इस वक्त उसकी हैसियत यह है कि वो ऐवान बाला है और जो भी इलेक्शन लड़ रहा होता है अगरचे पार्टी लाइंस पे होता है, लेकिन बाज ऐसे लोग भी इलेक्शन में जीत के आते हैं जो दरअसल उनका पॉलिटिकल असर रसूख होता है। मतलब आप रजा रब्बानी को ले लीजिए या और दूसरे लोगों को ले लीजिए, तो पार्टी लाइंस पे वो वोट लेके आते हैं लेकिन अपनी खिदमात की बुनियाद पे लेते हैं। इसके साथ ही फिर जो सूबाई असम्बलियों के अराकीन जो सेनेटर्स को वोट देते हैं, तो उसमें अहम तरीन चीज ये है कि जब वो ये समझते हैं, उनके पास ये एक ऑप्शन है कि अगर पार्टी में कोई शख्स ऐसा है जो बाहर से इंपोर्ट करके ले आया गया है और उसकी पार्टी के लिए खिदमात नहीं है या वो कोई मुनासिब आदमी नहीं है, तो वो उसको पार्टी का फैसला जो अनाउंस्ड डिसीजन है उसकी मुखालफत खुलेआम करने की बजाय अपने वोट के जरिए इजहार कर देते हैं। फिर तीसरी बात यह कि आपने माजी में देखा कि यहाँ पे 7 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो फारूक खान लगारी के भांजे थे मोहसिन लगारी, जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो गए थे, उनकी कोई पार्टी नहीं थी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के लिए लोगों ने उनको वोट दे दिया था अपनी दूसरी तरजीह, और वो जब मिले वो दूसरी तरजीह हाथ मिल गई तो वो इलेक्शन जीत गए और एक इंडिपेंडेंट सेनेटर के तौर पे उन्होंने बड़ा काम किया पानी के ऊपर। तो आप इसका मतलब ये है कि जब ये करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जो आमराना रुझानात हैं उनको मजबूत करेंगे कि सारा जो सेनेट है दरअसल वो भी एक ऐसी बुनियाद पे होगा कि जो महज उनके इशारा अबरू पे मुंतखब होगा और इशारा अबरू पे लोग उनको वोट डालेंगे और उसके नतीजे में जाहिर है जो सेनेट का मेयार है वो ठीक नहीं रहेगा। मेरा ख्याल यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें सेनेट का इलेक्शन आम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। दुनिया में ऐसा बात सेनेट्स मौजूद है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि हम अपना सेनेट का इलेक्शन लिस्ट के ऊपर हम जिसे मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीकाकार कहते हैं वो हम सूबों के अंदर करें और इससे हुकूमत को भी अपनी कोर्स करेक्शन में मदद मिलेगी कि उसे पता चलेगा कि वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ सूबों से जो किस किस्म के लोग सेनेटर मुंतखब होकर आ रहे हैं, कभी उसके मुखालिफ होंगे, कभी उसके हक में होंगे और वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे, अवाम को जवाबदेह होंगे। इस तरह इस तरमीम से सेनेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जवाबदेह होगा और आसिफ अली जरदारी को जवाबदेह होगा, नवाज शरीफ साहब को जवाबदेह होगा। अगर आपने इस तरह के आमराना रुझानात के जरिए सेनेट की तश्कील करनी है तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के निज़ाम में ये रेट्रोग्रेशन होगी, प्रोग्रेशन नहीं होगा, ये पीछे की तरफ जाना होगा। इसको निज़ाम को मजीद डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे हम। सही। पिल डेट के
चेयरमैन अहमद बिलाल महबूब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ जिस तरह से हबीब साहब बात कर रहे हैं कि इस तरह तो सेनेट एक मातहत इदारा हो जाएगा, अगर देखें तो एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो रुझान है, आपको नहीं लगता कि वो भी इससे कम होगा? जो पैसों की लेन देन होती है, जो जोड़ तोड़ होते हैं सियासी, उसको भी कुछ जो है वो इस्तेहकाम, वो रुकावट आएगी उसमें? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि सारी दुनिया के अंदर और दुनिया की बेशतर जमहूरियत जिनकी हम एग्जांपल देते हैं, ख्वाह अमेरिका हो, ख्वाह इंग्लैंड हो, ख्वाह ऑस्ट्रेलिया हो, ख्वाह कनाडा हो, जितनी भी जमहूरियत हैं जिनकी हम एग्जांपल्स देते हैं, उसके अंदर इस तरह की चीजें मौजूद नहीं हैं। हॉर्स ट्रेडिंग इस वजह से नहीं होती कि निज़ाम में कोई इस तरह की खलिश है कि आप पाबंद करें लोगों को कि वो हुक्म के ताबे रहते हुए हमेशा वोट करें, कि जो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया हर शख्स सूबाई असेंबली का उसी तरह वोट करेगा, जो इमरान खान साहब ने कह दिया सूबाई असेंबली का हर शख्स उसी तरह वोट करेगा। अगर आप पाबंद कर देंगे तो जमहूरियत का जो बेसिक आइडिया है कि हर शख्स जो अपने अपने इलाके से मुंतखब होके किसी भी प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली के अंदर गया है, वो अपने इलाके की उन इलाके के मकीनों की नुमाइंदगी करेगा। ये वाली जमहूरियत का बेसिक तो आपने आइडिया खत्म कर दिया। फिर तो आपने सिर्फ ये कहा कि जो भी शख्स सिलेक्ट होगा वो अपने हाकिम की, अपने सरदार की, अपने पॉलिटिकल लीडर की हर बात के ऊपर महकूमों की तरह सर झुका के काम करेगा। दुनिया के अंदर इस तरह नहीं होता। सारी दुनिया के अंदर इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं जहां पे इंडिपेंडेंट वोटिंग होती है। कोई इस तरह का ट्रैकिंग मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं होता। और लोग हॉर्स ट्रेडिंग इस वजह से नहीं करते कि उनके पास मौका है। लोग हॉर्स ट्रेडिंग इस वजह से करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिक्स का कल्चर इस तरह का बन गया है कि जिसने जिसको ज्यादा पैसे दिए वो उसके साथ मिल गया। इस कल्चर को कि सियासतदान अनफॉर्चुनेटली पैसे दे के अपने वोट सेनेट के इलेक्शन में डालते हैं, इस कल्चर को कैसे खत्म करेंगे? आप जितनी मर्जी जमहूरियत को अंडरमाइन कर लें, आप कहें कि नहीं हर शख्स जो है वो खड़ा होकर मस्जिद में ऐलान करेगा कि मैं किसको वोट दूंगा और फिर एक हल्फ लेगा कुरान मजीद के ऊपर, उसके बाद हम उसे वोट देंगे। जितना मर्जी इस तरह के आप सिस्टम्स इन प्लेस कर लें, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने का ये तरीका नहीं, ये एक कल्चरल फिनोमेना है। हमें बेहतर लोगों को नुमाइंदगान के तौर पे इलेक्ट करना पड़ेगा। मैं हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूं कि नेशनल असेंबली के अंदर ऑलरेडी हमारे पास आर्टिकल 18वीं तरमीम के अंदर, जहां पे बहुत सी, और कराची के जो पिछले कुछ दिनों के की जो चीजें हैं वो 18वीं तरमीम की दलील है इस बात की कि 18वीं तरमीम अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रही, लेकिन जहां पे बहुत सी और चीजें नहीं चल रही, जो 18वीं तरमीम में सबसे एंटी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डाला गया, जो गैर जमहूरी आर्टिकल डाला गया, उस आर्टिकल का आइन में नाम है आर्टिकल 63A। आर्टिकल 63A ये कहता है कि पार्लियामेंट का कोई शख्स भी अपने पॉलिटिकल लीडर की इजाजत के बगैर ना प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट कर सकता है, ना आईनी तरमीम पे वोट कर सकता है, ना बजट पे वोट कर सकता है। एक ऐसा मौका आया, हबीब साहब इस बात को वैलिडेट करेंगे, एक ऐसा मौका आया जब 3 अशखास जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे, ना नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, ना जरदारी साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे, ना बानी MQM पार्लियामेंट में मौजूद थे। ये 3 लोग जो गैर मुंतखब लोग थे, ये अगर एक कमरे में बैठते तो ये आइन की तरमीम भी कर सकते थे, ये प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट कर सकते थे, ये बजट भी पास कर सकते थे, और हर शख्स पाबंद था नेशनल असेंबली का कि वो अपने अपने इन पॉलिटिकल लीडर्स के डायरेक्शंस के मुताबिक वोट करे। अगर आप यही बात सेनेट के अंदर ले आएंगे तो फिर ये इलेक्शन और जमहूरियत वाला काम बंद कर दें। ऐसे करते हैं कि हम सारे मिलके हर पॉलिटिकल लीडर के लिए वोट कर लेते हैं। सारे पाकिस्तान के अंदर जो 2 या 3 पॉलिटिकल लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो मिलके हमारा कानून भी बना दें, वो मिलके हमारी अदालतों के फैसले भी कर दें, वो मिलके हमारा जमहूरियत भी हमारी चला दें। फिर ये बाकी का आइन का ढोंग क्यों रचा रहे हैं? अगर जमहूरियत को आपने लोगों के ज़मीर के मुताबिक नहीं चलने देना, अगर मुंतखब लोगों को ये इजाजत नहीं होगी कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें, और अगर किसी का ज़मीर बिकने वाला है तो अवाम को ये भी पता चले कि सेनेट के अंदर इस तरह के लोग हैं जो अपना ज़मीर बेच के लोगों को वोट देते हैं। इस प्रोसेस को इस तरह नहीं रोका जा सकता, ना ही ये करना मुनासिब है। हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाया, ये हमारी जमहूरियत के अंदर रिग्रेशन होगी, प्रोग्रेशन नहीं होगी। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको भी लगता है कि इस तब्दीली से, तरीक़ेकार की तब्दीली से सेनेट जो कि कानून साज इदारा है वो मातहत हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये हम हॉर्स ट्रेडिंग के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और करप्शन के करते हैं, उसका कोई सबूत तो मौजूद नहीं होता। लेकिन जब भी कोई शख्स अपनी पार्टी की अलावा किसी और को वोट दे देता है तो फिर हम ये लाजमन ये फर्ज कर लेते हैं कि उसने
یا تو کرپشن کی ہے یا ہارس ٹریڈنگ ہو گئی ہے. یا پیسے لی. ہمارے دستور کی ابھی یہ باتیں بتا رہے تھے ساتھ صاحب شاید غالباً بتا رہے تھے کہ ہمارے دستور میں یہ متعین چند چیزیں ہیں 4 جن کے مطابق آپ پابند ہیں کہ اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ کریں. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ باقی معاملات میں ہمارا دستور ہمارا آئین اجازت دیتا ہے پارلیمنٹیرینز کو کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکیں. لہذا اگر ابھی سابقہ الیکشن میں یا بھی فرض کریں چیئرمین کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے میں اگر ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی پارٹی کی منشا کے علاوہ بھی ووٹ دیا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کرپشن ہو. وہ عین ممکن ہے کہ اس آدمی کی ضمیر کے مطابق اس نے یہی مناسب سمجھا ہو اور یہ دستور جب اسے اجازت دیتا ہے تو پھر ہم اسے کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کیا ہے. اور یہ میں آپ کی بحث سن رہا تھا, میرے خیال میں اگر یہی مطلوب ہے کہ سینیٹر بالکل اسی طرح ووٹ کریں یا اسی طرح منتخب ہوں جس طرح پارٹی انہیں چاہے تو پھر یہ انتخابات کے تردد کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر جیسے آپ ویمن کی ریزرو سیٹ منتخب کرتے ہیں, جس طرح آپ نان مسلمز کی ریزرو سیٹ الیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جتنے ووٹ ہوتے ہیں یا جتنی آپ کی جنرل سیٹس ہوتی ہیں آٹومیٹکلی اسی نسبت سے آپ کی پارٹی کو سینٹ کے اندر بھی سیٹیں مل جانی بلال چاہیے. محبوب صاحب, آپ کی دنیا کے مختلف جو نظام ہے حکومت ہے ان پر نظر ہے. دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا میں یا امریکہ میں براہ راست انتخابات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سینٹ کا ایک تحکم بھی ہے اور وقار بھی ہے. کیا پاکستان کے اس طرف جانے میں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں, کیا اس طرف جانے میں کہ سینٹ کے الیکشن عام ہو جائیں اور لوگ منتخب کر کے اپنے سینٹرز کو بھیجیں, اس میں کیا رکاوٹیں آپ کی نظر میں ہیں؟ میرے خیال میں اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کا آرکیٹیکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سینٹ کو کوئی تھوڑی سی کم پاورز دیتا ہے براہ راست منتخب ایوان کے مقابلے میں. یعنی منی بلز وغیرہ وہ پاس نہیں کر سکتا. یہ تو امریکہ میں بھی ہے غالباً کہ منی بل وہاں پر بھی نہیں چل سکتا. نہیں, وہاں تو باقاعدہ ہوتا ہے. اچھا, وہاں تو زیادہ پاورفل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو منی بل پہ بھی ووٹ کرتی ہے. ہاں, پرائم منسٹر ہماری سینٹ سے نہیں ہو سکتا, وہ قومی اسمبلی سے ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ فار ایگزامپل اسے براہ راست منتخب کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا پڑے گا. پھر آپ کو اس کو برابر کی پاورز دینی پڑیں گی. پھر آپ کے جو دستور کا ڈھانٹ ڈل جائے گا. تو میں آپ کو صرف ایک یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2016 میں جب 2015 میں سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد اسی قسم کے الزامات لگے تھے تو 2016 میں پوری سینٹ نے مل کے کمیٹی آف دی ہول, پوری سینٹ پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے اسی معاملے پہ غور و خوض کیا تھا. اور اس کی بالآخر جو کنکلوژن تھی اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ براہ راست الیکشن ہونے چاہیے سینٹ کے, لیکن وہ بالآخر انہوں نے متفقہ طور پہ یہی طے کیا کہ نہیں, یہ براہ راست کی بجائے یہ جو موجودہ طریقہ کار ہے بالواسطہ الیکشن کا یہی رہنا چاہیے. البتہ انہوں نے الیکشن کے معاملے میں یہ طے کیا تھا کہ ہر بیلٹ پیپر کے اوپر ایم پی اے کا نام پرنٹ ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے, خاص طور پہ پارٹی کے لوگ اگر بعد میں کہیں, پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ ہمیں یہ دکھائے جائیں بیلٹ پیپر جو کاسٹ ہوئے ہیں تو وہ یہ ڈیٹیکٹ کر سکے کہ اس کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا یا نہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ پریکٹس جو ہے سینٹ کے جوہر کو متاثر نہیں کرے گی, جو اس کے لیے ہمارے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے, یا جیسے سینٹ کا تصور ہے کہ یہاں پر لوگ ذرا اعلیٰ سطح کی ڈیبیٹ ہو, اعلیٰ سطح کے لوگ ہوں اور اعلیٰ سطح کی لیجسلیشن ہو, تو کیا یہ اس کے جوہر کو متاثر نہیں کر دے گی؟ جو براہ راست انتخاب والی بات ہے اس کے تو میں بھی حق میں نہیں ہوں. اچھا, اگر آپ کا سوال اس کے بارے میں, لیکن نہیں, میں یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس کے بارے میں, اوپن بیلٹ ہو یعنی سیکرٹ بیلٹ نہ ہو, اس کے میں خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ کا نظام ہے, یہ سینیٹرز جو یہ ایم پی ایز ہیں یہ روبوٹ نہیں ہونے چاہیے. یہ ان کے اپنا ضمیر, ان کی اپنی سوچ ہونی چاہیے. چند لوگ کرپشن بھی شاید کر لیتے ہوں گے
لیکن اگر کرپشن کرتے ہیں تو اس کو روکنے کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کل کو آپ یہ کہیں کہ پھر جنرل الیکشن بھی جو عام لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ بھی اوپن ہونا چاہیے, اس میں بھی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں بھی کچھ لوگ لوگوں سے پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں یا لالچ پہ آ کے ووٹ دے دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ موجودہ جو نظام ہے اسی کو جاری رہنا چاہیے اور ایم پی ایس کے انتخاب میں انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. سر, آپ کی بڑی نظر ہے قانون سازی کے اوپر, آپ کی آرگنائزیشن بڑا ٹریک رکھتی ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کیسے چل رہی ہیں, لوور ہاؤس کی بھی اپر ہاؤس کی بھی. سر, یہ جو روایت ہے جو اب بظاہراً مزید اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر پارٹی کے لوگ ووٹ دیں گے اور اپنے ضمیر پہ نہیں پارٹی کی ڈائریکشن کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قانون سازی ایفیکٹولی پاکستان کے اندر ہو ہی نہیں رہی. ہم نے پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت میں بھی دیکھا کہ کوئی میجر انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ قانون سازی نہیں ہوئی, نون لیگ کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوئی. ابھی بھی یہ ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ جو کچھ کمپلشنز ہیں ان کے علاوہ ہماری کوئی میجر قانون سازی ریفارم ایجنڈا پہ نہیں ہو رہی. کیا اس میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں کر سکتے اور پارٹی لائنز جو ہیں یا پارٹی لیڈرشپ جو ہے جب تک وہ 2 یا 3 لوگ جن کا آپس میں تقریباً ہر وقت ہی پھڈا چلتا رہتا ہے, جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تب تک قانون سازی نہیں ہو سکے گی, اور سینٹ میں بھی اسی طرح ہو جائے گا؟ پھر دیکھیے, یہ جو پیپلز پارٹی کے زمانے کی قومی اسمبلی تھی اور پھر پی ایم ایل این کے زمانے کی قومی اسمبلی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زمانے میں تو خاصے کافی میرے خیال میں اہم قانون سازی ہوئی ہے. 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے, کوئی اس سے اتفاق کرے یا اس کے بارے میں اختلاف کرے, لیکن بہرحال وہ بہت اہم ترمیم تھی. اور اسی طرح الیکشن ایکٹ 2017 جو تھا, اس طرح جو انتخابی اصلاحات کے بارے میں اور پوری کنسالیڈیشن آف الیکشنز ایکٹ 2017 جو تھا, یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم ترمیم تھی. تو وہ تو ہوئی ہیں. اب بھی اگر نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. اصل میں ہماری اکثریت جو لیجسلیٹرز کی ہے وہ قانون سازی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی, اور وہ اس لیے دلچسپی نہیں رکھتی کہ اسے عام لوگ جو ووٹر ہیں, ان کا کانسٹیچوئنٹس ہیں, وہ اس کا کوئی خاص کریڈٹ نہیں دیتے. ان کے جو عام زندگی کے مسائل ہیں, ان کی شادی ہے, ان کی غمی ہے, ان کے نوکریاں ہیں, ان کے تھانے اور کچہری کے مسائل ہیں, اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن آپ کے منتخب نمائندے نے اسمبلی میں کون سا قانون کا بل پیش کیا, بجٹ پہ کتنی اچھی تقریر کی, اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملتا انہیں. اس لیے ان کی خاص دلچسپی نہیں ہوتی. لیڈرشپ اگر تیار ہو جائے کوئی ریفارم ایجنڈے کے اوپر تو پھر یہ کام ہوتا ہے, پھر وہ ان کو مجبوراً لے آتے ہیں کہ آپ ووٹ دیں. تو اس وقت تو آپ کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یا تو یہ قانون سازی اس وقت ہوتی ہے متفقہ جب اس پہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ظاہر کر دے, یا پھر اب یہ بیرونی پرامپٹ پہ ہو رہی ہے, یعنی ایف اے ٹی ایف کے کہنے پہ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے 4 قوانین ایسے لکھ کے دیے ہوئے ہیں ہمارے ایگریمنٹ میں جن کے اندر ہمیں قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے, اور اس کی ڈیٹس بھی دی ہوئی ہیں کہ ان ڈیٹس تک پاس کرنی ہے. اسٹیٹمنٹ کا بل ہے, اوگرا کا ایکٹ ہے, ہمارے پیمرا کا ایکٹ ہے. تو یہ اب ہماری قانون سازی میں ایک رجحان یہ آ رہا ہے کہ یا تو ہم بیرون دباؤ کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں. بلال صاحب, اور یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سینٹ کے الیکشن کے براہ راست ہونے کے خلاف ہیں, آپ کا کیا آرگیومنٹ ہے؟ دنیا کی جو 2 ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر تو یہ الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے, اور کئی جگہ اور بعض جگہ ایسے بھی ہیں جیسے آسٹریلیا میں تو وہ تو پرپورشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ لسٹ دے دی جاتی ہے, جس لسٹ کو زیادہ ووٹ ملے. دیکھیے, اس میں بہت دنیا کے اندر ورائٹی ہے نظاموں کے اندر. ایسے نظام بھی ہیں اور وہ ڈیولپڈ ڈیموکریسیز میں ہیں لائک کینیڈا یا برطانیہ, جہاں اپر ہاؤس میں ایبسلیوٹ نامینیشن ہوتی ہے, حکومت نامینیٹ کر دیتی ہے, پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیتا ہے, ہاؤس آف لارڈز ہو گیا, یا کینیڈا کا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ ہے وہاں پہ بھی نامینیشن ہوتی ہے پیورلی. تو ویریشنز تو بہت ہیں, لیکن میرا ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سینٹ کے براہ راست الیکشن کر دیں گے تو یہ جو کیریکٹر ہوتا ہے سینٹ کے اندر کہ اس کے اندر ذرا منتخب قسم کے لوگ آتے ہیں, جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, آ سکتے ہیں, آتے ہیں یا نہیں آتے الگ بات ہے,
اگرچہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی نسبت کے زیادہ اس کے اندر سنجیدگی اور زیادہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے. کا جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ اتنی ہیوج کانسٹیچوئنسی ہوگی، اگر آپ کی یہی تعداد رہے گی تو اتنی بڑی کانسٹیچوئنسی ہوگی کہ اس کے لیے تو پھر ارب پتی آدمی کے علاوہ کوئی الیکشن بھی نہیں. پولیٹیکل پارٹیز لسٹیں بھی تو جاری کر سکتی ہیں نا اپنے اپنے سینیٹرز کی، کہ اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این لڑ رہے ہیں پنجاب میں تو وہ 10 سینیٹرز کی لسٹ ہو اور پورا صوبہ ان کا ہو حلقہ، تو لوگ ووٹ ڈالیں گے. دنیا میں یہ نظام بھی تو ہے نا. ہاں پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے سسٹم میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو چند الیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ٹوٹلی اپنے لیڈر کی رحم و کرم پہ ہوں گے. ان کا نام لسٹ میں آ جائے گا تو آ جائے گا، ان کو اور کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ 2-3 آرگومنٹس ایسے ہیں جن کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ براہ راست نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کے خیال میں پھر یہ جو نظام کے اندر کچھ تبدیلی سوچی جا رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹس کے تھرو کروائی جائے، کچھ کہہ رہے ہیں اسی طرح رکھی جائے، اگر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہو تو آپ کے خیال میں سینٹ کے سٹرکچر کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے یا اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہونی چاہیے سر؟ دیکھیں میرے خیال میں سینٹ کے سٹرکچر میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے موڈ آف الیکشن میں بھی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے جو سینیٹرز کے الیکشن کا طریقہ کار ہے اس میں بھی میرے خیال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اپنی پارٹیوں کے اندر یہ نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اب یہ ہے کہ لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس کے صرف کہنے کے اوپر کن فیکون کی کیفیت ہو جائے اور اسے یہ مشقت بھی نہ کرنی پڑے کہ اپنے سینیٹرز کو، اپنے ایم این ایز کے ساتھ کچھ عرصے کے بعد کوئی رابطہ رکھے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے، ان کے مسائل دیکھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کے آرڈر کے اوپر وہ اس کے مطابق روبوٹ کی طرح چلیں، یہ درست نہیں. جی احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک اور معاملہ ہے دوہری شہریت کا. دوہری شہریت والا بھی اب الیکشن لڑ سکے گا. حکومت یہ آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر رہی ہے. الیکشن لڑنے کے لیے دوہری شہریت ترک کرنا لازمی نہیں رہے گا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب، یہی حکومت تھی، یہی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے جو پچھلے ادوار میں سیاستدانوں پر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ تو دوہری شہریت کے حامل لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. خود تنقید کرنے والے یہ ترمیم کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ چونکہ ان کا ایک وہاں سے بہت ساری، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، اس کی بہت ساری فنڈنگ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ کرتے ہیں. اسی طرح کا فنڈنگ کا پیٹرن جو ہے وہ پی ایم ایل این کا بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے اور ایون ایم کیو ایم کا بھی رہا ہے. تو جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں تو لہٰذا ان کی فنڈنگ سے چلنے والی جماعتیں جو ہیں، ظاہر انہیں اپنے ملک سے بڑی محبت ہوتی ہے تو ان کی بھی ایک ریپرزنٹیشن چاہیے. اور وہاں سے پڑنے والا دباؤ اگرچہ بہت ہماگیر عوامی نوعیت کا نہیں ہے، لیکن وہ ایک مخصوص نوعیت کا دباؤ ہے جو پارٹیوں کو اس طرف لے کے آ رہا ہے کہ ہم بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ہم الیکشن لڑنے کا حق دیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ درمیانی صورتحال ہے کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دراصل 2 شہریتیں ہیں پاکستان کے علاوہ بھی ایک ملک کی. آپ الیکشن لڑ سکیں گے لیکن آپ ایوان کے اندر حلف اٹھانے سے پہلے آپ کو اپنی جو دوہری شہریت ہے وہ چھوڑنی ہوگی، یعنی صرف پاکستانی شہریت رکھنی ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسی درمیانی صورتحال ہے جس میں جو پاکستان کے مفادات بھی، ان کے اوپر بھی کوئی زد نہیں آتی، اور الٹیمیٹلی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ہمارے 1 کروڑ کے قریب، ان کو بھی ریپرزنٹیشن مل سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن اگر الیکشن لڑنے کے بعد آپ جیت گئے تو پھر شہریت چھوڑنی پڑے گی. ابھی تک جو ترمیم آ رہی ہے وہ اسی طرح کی بتائی جا رہی ہے. صحیح. احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بھی آئیں گے. ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سب سے پہلے گزارش کروں کہ ابھی تک جو بات ہے، حبیب صاحب نے درست کہا کہ یہ ترمیم ابھی تک اس حد تک ہی ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن کچھ ایسے پروپوننٹس بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والوں کو ان کی دوہری شہریت کے باوجود سو لانگ ایز وہ پاکستان کے شہری ہوں وہ نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینیٹ کے اندر آئیں. میں اس ترمیم کے بالکل 100% خلاف ہوں. میرے خیال میں یہ بڑا خراب آئیڈیا، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو آؤسٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں.
اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کا، ہماری معیشت کا، دیگر جگہوں کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے اندر الیکٹڈ ریپرزینٹیو بننا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان کی شہریت لیں اور یہاں پہ 100 دفعہ الیکشن لڑیں. مجھے لگتا ہے کہ ہوگا کیا اگر اس طرح کی ترمیم پاس ہو گئی تو ایسے نہیں ہوگا کہ 342 لوگوں کے اندر سے بہت سارے ہم 10 15 20 50 100 بندے جو ہیں وہ فورن نیشنلز جو ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، ان کو ہم جگہ دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. رباب، میری بیٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا قانون پاس ہو گیا کہ دوہری شہریت رکھتے ہوئے آپ ممبر نیشنل اسمبلی بن سکتے ہیں تو اس سے باہر کے اوورسیز پاکستانی پاکستان نہیں آئیں گے. ہمیں 4 مہینے 6 مہینے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ایگزسٹنگ جتنے ایم این اے ہیں ان سب لوگوں نے باہر کی نیشنلٹی لے لی ہے. وہ تو تقریباً رکے ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. آپ اگر سندھ اسمبلی کی لسٹ نکال کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اقامہ ہے تو آپ تو پیپلز پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر بات کرتی رہی، سپریم کورٹ کے اندر بھی اس پہ بات ہوئی کہ میجورٹی سندھ اسمبلی کے لوگ ہیں جن کا اقامہ ہے. اگر دوہری نیشنلٹی الاؤڈ ہوتی تو یہ دوہری نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہوتے. تو باہر سے لوگ اندر نہیں آ رہے، یہاں والے دوہری نیشنلٹی لے کے میرا خیال ہے واپس الیکٹ ہو جائیں گے. صحیح. احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ دوہری شہریت کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا درست فیصلہ ہے یا نہیں. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن لڑنے کے لیے دوہری شہریت اب ترک کرنا لازمی نہیں ہوگا. حکومت اب یہ آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کر چکی ہے. احمد بلال محبوب چیئرمین پلڈیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ترمیم ہے؟ ٹھیک ہے، الیکشن تک کی بات ہے، الیکشن آپ لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوہری شہریت ہے. نہیں، میرے خیال میں تو ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، ان کی خدمات ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن دیکھیے، یہ جو ملک کی پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کے معاملات کے اندر تجربہ بھی ہونا چاہیے، اس کا جائزہ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہاں کے جو باریک سے معاملات ہیں ان کا بھی احساس رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ اس ملک کے ساتھ اس ملک کے لیے رسک بھی لے سکتے ہوں. یعنی آپ اگر صرف اس لیے، اب دیکھیے مشکل صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑنے سے پہلے آپ کو اپنی دوہری شہریت کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، اوہو میں نے اپنی نیشنلٹی بھی گنوائی اور الیکشن بھی نہیں جیتا. اب ان کے لیے تجویز یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ رسک لینے کی ضرورت نہیں، جیتیں تو آپ ترک کر دیجئے، نہ جیتیں تو آپ پھر بھی ڈیول نیشنل موجود ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کی ذاتی زندگی میں اتنا سا بھی رسک پالیٹکس کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں لینا چاہتا تو پھر اسے کیا ضروری ہے؟ میں تو اس کا آرگیومنٹ ہی نہیں سمجھ سکا کہ ایک ڈیول نیشنل کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کی فیسیلیٹیٹ کرنے کا آفٹر آل فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قدردانی اوورسیز پاکستانی کی اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، ان کی عزت افزائی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن پالیٹکس میں آنے کے لیے آپ کی کمٹمنٹ، آپ کا نالج، آپ کی گراؤنڈ ریالٹی سے واقفیت یہ بہت ضروری ہے. اور جو ڈیول نیشنل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ان چیزوں کے بارے میں کمزور حیثیت ہوگی، تو میرے خیال میں تو اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے دوسرے ملکوں کی پرماننٹ ریزیڈنس لے رکھی ہے اس کو بھی انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کی میں بہت تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی جو اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کے ڈیکلیریشن کیے ہیں، ان میں انہوں نے باقی چیزوں کے علاوہ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس کس ملک کی اگر ہے، اقامہ ہے یا گرین کارڈ ہے، تو وہ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے. تو میرے خیال الیکشن لڑنے کے ٹائم پہ تمام لوگوں کو کم از کم یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس کی پابندی نہ ہو لیکن ڈکلیئر کرنا چاہیے. سر، آپ کے خیال میں کیا یہ ممانعت بھی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو آرگومنٹ آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے اس آرگومنٹ سے 100% ایگری کرتا ہوں. کیا اسی کو اگر آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جن کا کہ ایک پیر پاکستان میں ہے، ایک پیر پاکستان سے باہر ہے، ہمارے سامنے ہے، میں بصد احترام یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے ہے پچھلے 20 سال کے اندر کہ کچھ ایسے قداور سیاستدان ہیں جو صرف حکومت کر رہے پاکستان آتے ہیں، اور جب وہ حکومت کے اندر نہیں ہوتے، وزیر اعظم کے ایوان میں نہیں ہوتے، وزیر اعلیٰ کے ایوان میں نہیں ہوتے، تو وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کے اثاثہ جات باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں. کیا یہ آپ کے خیال میں ممانعت بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی باہر ہے، یعنی کہ آپ کا ایک قدم ملک سے باہر ہے، آپ جب دل چاہیں وہاں پہ چلے جائیں اور صرف حکومت کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں،
تو پرماننٹ ریزیڈنٹس کو بھی کے خلاف بھی ہونا چاہیے کوئی قدغن کہ آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نہیں بن سکتے؟ میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا کہ میں کہوں کہ ایسے پرماننٹ ریزیڈنس رکھنے والے کی الیکشن لڑنے پہ ممانعت ہونی چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے آپ اور بہت سی چیزوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں، جس ایفیڈیوٹ کے لیے آپ دونوں نے بھی عدالت کے اندر جا کے بہت محنت کی اور وہاں سے پھر سپریم کورٹ نے اس کو ری انسٹیٹ کیا، تو ان ڈیکلریشنز میں ایک ڈیکلریشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کس ملک کے پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، اگر ہیں تو اس کو ڈکلیئر کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے اور پھر لوگ یہ فیصلہ خود کر سکیں کہ ایسا شخص جس نے کسی اور ملک کی پرماننٹ ریزیڈنسی لی ہوئی ہے تو وہ میرے لیے کتنا کمیٹڈ ہے، اس کا فیصلہ میرے خیال میں ووٹرز کو خود کر لینا چاہیے، ممانعت پہ شک نہ ہو۔ احمد بلال صاحب، ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے جو باہر لوگ پاکستانی رہ رہے ہیں، یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے، اور آج بھی اگر آپ نمبرز دیکھیں تو جولائی میں حکومت جس بات پہ بہت خوشی کا اظہار کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو باہر سے آنے والے ریمیٹنسز ہیں اس میں اتنے فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب ہمارے ملک کی اکانومی میں ایک سگنیفیکنٹ رول وہ پلے کر رہے ہیں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ بہرحال کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ایک درمیانی صورت اچھی نہیں ہے کہ اگر آپ جیت جائیں، ظاہر ہے کسی ایسے شخص کو تو کم ہی لوگ ووٹ ڈالیں گے جو اپنے ملک میں سرے سے رہتا ہی نہیں ہے، صرف اپنے کاغذات نامزدگی اس نے بھیج دی ہیں، لیکن ہم اس مفروضے پر کہ بھئی لوگ آئیں گے یہاں پر کام بھی کریں گے اور نئی سکلز لے کے آئیں گے، ہمارا پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے میں شاید اپنا رول پلے کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے مناسب پابندی نہیں ہے کہ آئیں الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، جیت گئے تو بسم اللہ آ جائیں جناب، پچھلی شہریت چھوڑ دیں، ورنہ پھر رکھیں اور واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں؟ دیکھیے، یہ جو الیکشن سیاست میں حصہ لینا اور الیکشن میں حصہ لینا کتنے اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کا ان جنرل یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں جب وہ آتے ہیں یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آسان کر دیں، اگر یہاں پہ ان کی کوئی جائیداد ہے اس کی حفاظت کا بندوبست بہتر کر دیں، اگر یہاں پہ وہ آئیں ان کے بچوں کو یہاں کے کلچر اور سسٹم سے کنیکٹ کرنے کے لیے اس کے لیے آپ انتظامات کر دیں۔ لیکن سیاست میں حصہ لینا تو بہت تھوڑے سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو واقعی حصہ لینے کی خواہش ہے تو پھر تھوڑی سی قربانی بھی کریں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ دیکھیے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے، اگر آپ بیرون ملک سے جو صاحبان آ رہے ہیں وہ الیکشن میں جو پیسے خرچ کر سکتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیوں کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں فائنینشلی، وہ بہت زیادہ ہوگا اس کی نسبت ایک عام ایوریج پاکستان میں ریزیڈنٹ پاکستانی کی نسبت، تو ایک لیول پلینگ فیلڈ بھی ڈسٹرب ہوگی۔ تو میرے خیال میں ان کو کم از کم یہ پابندی جو اس وقت ہے یہ برقرار رہنی چاہیے اور اس میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، زندگی کے باقی شعبوں میں سائنسدان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے اور یہاں آ کے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس کو آسان کرے۔ سیاست میں آگے کنٹریبیوٹ کرنا تو اپنے اپنے ملکوں میں کریں، وہاں کی سیاست میں حصہ لیں تو پاکستان کو شاید زیادہ فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان 2 سالوں میں، جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان 2 سالوں میں سیکھا ہے، آنے والے سالوں میں ڈیلیور کریں گے، یو ٹرن کے حوالے سے بھی تحریک انصاف خاصی مشہور ہے، اس معاملے پر بھی یہ جو یو ٹرن سامنے آیا ہے، یہ معاملے کی نزاکت کا انہیں ادراک ہوا ہے یا پھر اپنوں کو نوازنے کے لیے یہ معاملہ ہے؟ اس پہ 2 مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ سیاست کا مستقل مسئلہ رہا ہے، اور پاکستانی سیاست میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہ کہا گیا، جس پٹیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سعد اور میں لے کے گئے تھے، تو اس میں بھی بیسیکلی یہ لیکونہ اس وقت چھوڑا گیا تھا جس کو ہم نے جا کے بند کروایا تھا، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ دوہری شہریت کا ضروری نہیں تھا کہ آپ اس کو ڈکلیئر کریں، تو لہٰذا یہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ اگین وہی ہے، وہ فنڈنگ والی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ آگے چل کر الیکشن لڑیں، اور الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں پہنچے اور بہت سارے دوسرے کام جس طرح وہ وزیر بن سکتے ہیں وہ بنے۔
تو ظاہر ہے جو بھی حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے اوپر متعین طور پر یہ الزام ہے کہ وہ دوہری الزام نہیں ہے بلکہ وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ دوہری شہریت، تو لہٰذا ان کا فائدہ ان کو تو پہنچے گا. مثلا زلفی بخاری صاحب بتا چکے ہیں ان کی شہریت ہے، اسی طرح 2 اور ایسے پی ایمز ہیں ان کی شہریت ہے، اور جو پرماننٹ جو ریزیڈنسی ہے وہ بھی ہے. اب ہمارے جلدی ہمارے دوست بھی شاید اس راستے پر چل رہے ہیں. ہمارے جو ندیم افضل چند صاحب ہیں ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے کینیڈا کی، اور پروبیبلی آگے چل کے وہ شہریت لے لیں گے، تو لہٰذا انہیں بھی امکانی طور پر فائدہ پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. تو جب اتنے فوائد آپ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تو میں یعنی ابتدائی طور پہ جو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایک درمیانی راستہ ہے، لیکن احمد بلال محبوب صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلال صاحب جن چیزوں کی طرف اشارہ کریں ہمیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ پاکستان کے اندر شاید جو پولیٹیکل کوہیژن جو ہمیں نظر آتی ہے جو اگرچہ بڑی کم ہے وہ فریگمنٹیشن اور بھی بڑھ جائے گی. صحیح. سعد، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے یو ٹرن اپنوں کو نوازنے کے لیے لیا؟ دیکھیں اس کے اندر تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز کے اوپر چینج ہوئی ہے. پی ٹی آئی سب سے زیادہ، اور پرائم منسٹر صاحب اپنے الیکٹ ہونے سے پہلے اور خاص طور پہ 2013 کے الیکشن سے پہلے وہ بہت زیادہ اس بات کے اوپر تھے کہ ہمیں انوالومنٹ کروانی چاہیے اوورسیز پاکستانیز کی، لیکن ڈوئل نیشنلز کے خلاف کارروائیاں کرنے کے اندر پی ٹی آئی کے بہت سے ممبران پٹیشنز لے کے گئے. جو پورے اقامہ کے اوپر جو ساری بحث ہوئی یہ پی ٹی آئی کی پٹیشنز کی وجہ سے ہوئی. تو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر اپنا موقف چینج کیا ہے، اور بڑی واضح بات ہے کہ کچھ ایڈوائزرز، کچھ دیگر اس طرح کے بینیفیشریز جو کہ ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے لیا ہے. لیکن دیکھیں ہمیں تمام دنیا کی طرح ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور ملک کا ایک سسٹم دیکھیں اور اس ملک کی نزاکت کو سمجھے بغیر، اس کا کلچر سمجھے بغیر، اس کے اپنے لوازمات سمجھے بغیر ہم ایک سسٹم امپورٹ کر کے اپنے اوپر مسلط کر لیں. ہمارے پاکستان کے ہماری کچھ اپنی تاریخ ہے، کچھ اپنی چیزیں ہیں ہمارے سامنے. اگر آپ امیجن کریں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ڈوئل نیشنلز ہو سکتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ہم واپس لے کے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. امیجن کریں کہ اگر وہ ڈوئل نیشنل ہوتے تو کیا ہوتا. ہم جو مرضی کر لیتے ہیں ہماری ریاست، ہم برٹش نیشنل کو وہاں سے واپس کیسے لے کے آئیں گے، یا امریکن نیشنل کو کل کو کیسے لے کے آئیں گے؟ کیا ہمارا ریکورس ہوگا ایک ایسے بندے کے خلاف جو کہ پاکستان کے اندر کوئی کاروائی کر کے ملک سے واپس اپنے دوسری سٹیزن شپ کے ملک میں چلا جائے تو ہم کیا ریکورس کریں گے؟ یہ اوورسیز پاکستانیز کے خلاف آرگومنٹ نہیں ہے. میں نے جس طرح پہلے واضح کیا کہ میرے خیال میں اگر یہ اجازت دے دی جائے تو 342 میں سے ہو سکتا ہے 5, 7, 10 اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، لیکن جو باقی 350 بندہ ہے، جو باقی 330-35 بندہ رہ جائے گا، جو ہمارا لوکل پاکستانی ہے جو کہ الیکٹ ہوتا ہے، اس کو اس وقت دوہری شہریت سے صرف اس بات نے روکا ہوا ہے کہ وہ ورنہ نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکے گا. اگر یہ شک نکال دیں گے تو باہر سے وہ کم آئیں گے، لیکن یہاں کے الیکٹڈ والے سارے لوگ جو آج اقامے پہ ہیں وہ سارے اپنی پرماننٹ ریزیڈنسیز کی بجائے سٹیزن شپس باہر لے لیں گے، اور پھر پاکستان کی ریاست کا کیا ادراک رہ جائے گا ان لوگوں کے اوپر؟ ہمارا ابھی ادراک نہیں ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہماری کچھ کلچرل پولیٹیکل ریالٹیز ہیں جن کے مد نظر میں سجیشن کے خلاف ہوں. پاکستان کے اندر بالکل درست بات کی بلال صاحب نے کہ پاکستان کے اندر جو بھی شخص الیکشن لڑنا چاہتا ہے 100 بسم اللہ آئے، لیکن اس کے کچھ رسکس ہیں، اس کو اپنی سٹیزن شپ چھوڑنی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو 50 اور چیزیں ہیں جس کے تھرو آپ پاکستان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. صرف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو چیئرمین پل ڈیٹ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بریک آ رہی ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو کراچی میں بارش کو برسے 2 روز ہو گئے ہیں. آج شہر کی کیا صورتحال رہی اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 2 روز ہو گئے کراچی میں بارش برسی جس نے پورے شہر کو ڈبو دیا. گلی محلے شاہراہیں، لوگوں کے گھروں تک پانی جمع رہا. بجلی کا نظام یہاں پر درم برم رہا. لوگوں کو رابطے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کھانے پینے کی اشیاء کا فقدان نظر آیا. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس، 2 روز میں شہر قائد کی کیا صورتحال تھی وہ تو عوام نے دیکھ لیا. آج کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بتائیے گا. کیا تمام علاقوں سے پانی نکل گیا؟ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پانی اب بھی موجود ہے؟ بجلی کے نظام کی کیا صورتحال ہے؟ اور جو ٹیلی فون میں لوگوں کو رابطہ کرنے میں مشکلات جو پیش آ رہی تھیں، اب لوگ بآسانی ایک دوسرے سے رابطہ کر پا رہے؟ دیکھیے بالکل 2 روز
آج تیسرا روز ہے. کراچی میں پانی ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں, ایک نہیں دو نہیں متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی ابھی بھی موجود ہے اور کئی فٹ تک وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. بالخصوص ڈیفنس کا پوش علاقہ ہے جہاں پہ آج ہم نے وزٹ کیا ہے. وہاں پہ ڈیفنس فیز 6 ہے, خیابان اتحاد ہے, سبا ایوینیو ہے اور ڈیفنس کے ہی متعدد علاقے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا. اس تمام صورتحال میں جہاں پہ ڈی ایچ ایز اور کنٹرولمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ پہ بھی پانی موجود ہے جو کہ شہر کی اہم ترین شاہراہ ہے. اس کے علاوہ ٹاور پہ پانی موجود تھا. شہر کے بے شمار انڈر پاسز ایسے ہیں جہاں پہ پانی موجود ہے اور وہاں پہ ٹریفک معطل رہی ہے 3 دن سے اور ابھی بھی وہاں پہ. اچھا مونس, یہ بتائیے کہ شہر کی جو بڑی مارکیٹس ہیں, مثلا اگر میں بات کروں جوڑیا بازار کی یا بوری بازار کی, تو یہاں پہ جامعہ اقلاعات کی کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بزنس کب سے شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہے اور بزنس کب سے شروع ہو سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم نے وزٹ کیا ہے شہر بھر کا مختلف مارکیٹ کا, کم و بیش 4 سے 5 روز مزید لگ جائیں گے کہ مختلف مارکیٹ جہاں پہ اولڈ سٹی ایریا کی مارکیٹ ہے اور خاص طور پہ جو سولجر جوڑیا بازار ہے وہاں پہ بہت ساری مارکیٹس ہیں, وہاں پہ پانی نہیں نکلا ہے ابھی پوری طریقے سے, اور جہاں پہ پانی نکل بھی چکا ہے وہاں پہ اب چونکہ نالے اوور فلو تقریباً شہر بھر میں ہوئے تھے تو وہ نالوں کا گند اتنا زیادہ موجود ہے, تعفن موجود ہے کہ وہاں پہ جو ہے کام کرنا دشوار ہے, وہاں پہ جانا مشکل ہے, کیچڑ موجود ہے. اور یہی صورتحال شہر بھر میں مختلف علاقوں میں نظر آ رہی ہے جہاں پہ انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے. آرمی کے جو دستے ہیں وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ پانی کی ڈی واٹرنگ کر رہے ہیں, لیکن جو انتظامیہ سندھ حکومت کی نظر آنے چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. جہاں بجلی کی صورتحال ہے وہ بھی 3 دن سے بہت ہی مشکل صورتحال میں لوگ ہیں کیونکہ ابتدائی طور پر 1900 فیڈرز ہیں کے الیکٹرک کے, جس میں سے تقریباً 1500 فیڈرز 85% شہر کا حصہ جس روز پرسوں بارش ہوئی ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ذرائع کہتے ہیں 350 سے 400 فیڈرز ابھی بھی متاثر ہیں اور کے الیکٹرک ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے وہاں پہ بجلی غائب ہے. اچھا مونس, انڈسٹریل ایریاز کی صورتحال بتائیے, جیسے کورنگی ہے اور اسی طرح جو سائٹ ایریا ہے جو لانڈی کی طرف جاتے ہوئے جو دونوں طرف انڈسٹری ہے, مختلف جگہ فیڈرل بی ایریا کے اندر جو انڈسٹری ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اچھا حبیب صاحب, یہاں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ کہ انڈسٹریل ایریا ویسے ہی پیتھیٹک سچویشن میں تھے کیونکہ بڑے بڑے گڑھے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو ہے پہلے سے ہی صورتحال خراب تھی, تو اب جو بارش ہوئی ہے اس نے اور حلیہ بگاڑ دیا ہے. جو ٹریفک چل نہیں پا رہی تھی تقریباً 2 دن سے, کچھ علاقوں میں پانی نکلا ہے لیکن کہیں پہ چلنا شروع ہوئی ہے تو وہ بھی گاڑیاں گڑھوں میں جا کے لگ رہی ہیں اور مزید اب جو روڈ ڈسٹرکشن ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. شہر میں بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ کورنگی خاص طور پہ, اس کے علاوہ سائٹ ایریا بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے جہاں پہ فٹ پاتھ, گرین بیلٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, فٹ پاتھ ڈیمیجز ہیں, روڈ جو ہے اس کی اثر کاری اکھڑ گئی ہے کیونکہ جو بارش کے برساتی ریلے تھے وہ بہت ہی ہیوی فلو سے آ رہے تھے. بے شمار شہر میں سڑکیں ایسی ہیں جو کہ بہت متاثر نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اب سندھ حکومت کے لیے کہ کتنی تیزی سے تمام کام نمٹایا جاتا ہے, اور لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت تیزی ہوگی کیونکہ جو ایمرجنسی کی سچویشن اس وقت نافذ ہے شہر میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے اس میں ہی جو انتظامیہ وہ نظر نہیں آ رہی. تو آنے والے دنوں میں کس تیز رفتاری سے کام ہوگا یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. نقصانات کا بھی کوئی اندازہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ پراپرٹی کا بھی بہت بڑا نقصان ہے, جیسے جوڑیا بازار, وہاں پر بہت سارے گودام ہیں, ان گوداموں میں پانی گھس گیا ہوگا اور پھر اسی طرح لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہوگا. ظاہر ہے سڑکیں وڑکیں تو سرکاری نقصان ہے وہ بھی اپنی جگہ, تو کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کے نقصان کا کچھ اندازہ کچھ ایسوسیشنز نے کیا ہے؟ دیکھیے کل ہماری سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں جمیل پراچا, ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی تخمینہ ہے جو کہ اربوں میں جاتا ہے تاجروں کے نقصان کا, کیونکہ بے تحاشا مارکیٹ ایسی تھیں جہاں پہ پانی دکانوں کے اندر موجود رہا ہے, 2-3 دن تک موجود رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے سامان ڈوب چکے ہیں اور وہاں پہ جو یہ مارکیٹ بند رہی ہیں, تو مجموعی طور پہ جو نقصان ہے ان کا یہ کہنا تھا 3 سے 4 ارب ہے, یہ ابتدائی تخمینہ ہے. لیکن جیسے ہی مارکیٹ کھلیں گی, دکاندار اور سچویشن کو دیکھیں گے تو مزید ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان بڑھ جائے.
اور پرائیویٹ پراپرٹیز بے تحاشا ہیں کیونکہ لوگوں کے گھروں میں نقصان پہنچا ہے, فرنیچر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی دیواریں گر گئی ہیں, اور خاص طور پہ جو کہ ناقابل تلافی ہے, اموات ہوئی ہیں شہر میں بڑے پیمانے پہ, تقریباً 40 سے زائد اموات ہوئی ہیں اس تمام صورتحال میں. تو یہ ایک انتہائی ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہے یہ شہر کے لیے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ہیٹ اسٹروک کا معاملہ, کورونا وائرس کا معاملہ, اور تمام ہی معاملات میں انتظامیہ حکومت ناکام نظر آئی ہے. اسی لیے ٹھیک ہے, کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے نمائندہ مونس احمد ہمیں بتا رہے تھے. حبیب صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ 4 سے 5 روز لگ سکتے ہیں وہاں پر کاروبار کو بحال ہونے میں. ایسے میں سندھ حکومت نے 6 اضلاع کو ابھی بھی آفت زدہ قرار دے دی ہے کراچی کے. دیکھیے عمر رباب, یہ جو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شہر کی بحالی میں اب پہلے یہ آپ دیکھیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. ابھی تو یہ 3-4 ارب روپیہ صرف ایک ایسوسییشن کہہ رہی ہے, تاجر اتحاد کی. جب آپ یہ سارے ایکومولیٹ کریں گے, ان کو جمع کریں گے, تو میری اسیسمنٹ جو میں نے لوگوں سے بات کر کے کی ہے وہ بھی اسیسمنٹ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاس ہوگا وہ تقریباً 200 سے 300 ارب تک بھی پہنچ سکتا ہے. جی, یعنی اتنا بڑا لاس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گوڈاؤنز میں پانی گھس گیا ہے, بنا ہوا مال تباہ ہو گیا ہے, فرنیچر کو پانی چھو گیا ہے تو آپ سمجھے کہ فرنیچر تو زیرو ہو گیا. تو اب ایک پھر لوگوں کے گھروں کا نقصان ہے, تو اب تو پہلے تو نقصانات کا تخمینہ ہوگا, پھر آپ کی پراپرٹی جو دوسری سرکاری پراپرٹی, سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. تو ایک اسیسمنٹ جو ابتدائی طور پر آ رہی ہے, یہ ڈیٹا نہیں, محض جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کی اسیسمنٹ ہے کہ مجموعی طور پر کوئی 500 ارب روپے تک نقصان پہنچ سکتا ہے. جب اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں یہ سوچنا ہے کہ نقصان ہم نے کیوں کیا. یہ نقصان سے بچا جا سکتا تھا؟ ہاں, اس کا جواب ہے بچا جا سکتا تھا. اگر ہم نالوں پر قبضہ نہ کرتے تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اگر ہم نالوں کے اوپر عمارتیں نہ بناتے تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اگر ہم طاقت کے زور پر نالوں کی زمینوں پر قبضے کر کے نئی پراپرٹیز نہ بناتے تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اگر ہم اس شہر میں ایمانداری سے کام کرتے تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. اگر ہم نے نوکریاں نہ بیچی ہوتی, اگر ہم نے لوگوں کو سے پیسے لے کر ان کو بڑے بڑے عہدے نہ دیے ہوتے تو اس نقصان سے بچا جا سکتا تھا. یہ دراصل یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ہماری مجرمانہ غفلتیں جو ہیں, جو ہمارے سیاستدانوں نے کی ہیں, جو ہمارے دیگر اداروں نے کی ہیں, یہ ان کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. دراصل اب اس میں بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جن کا نام لیں تو اب میں کیا کہوں, کس کا نام لوں. مطلب میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اس میں کیا قصور ہے مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے, KMC کا کیا قصور ہے مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے, کراچی کے دیگر اداروں کا کیا قصور ہے مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے. اس میں کہاں پہ کس نے بلڈنگ بنائی مجھے یہ بھی پتا ہے, جہاں پہ کس نے پلاٹ بیچے مجھے یہ بھی پتا ہے, لیکن اب میں کس کا نام لوں. اس شہر کو ہر ایک نے نوچا ہے اور اس لیے یہ آج شہر بلیڈ کر رہا ہے. سعد, جو نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تقریباً 500 ارب تک کا نقصان ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ایسٹیمیٹ ہے, کوئی اعداد و شمار جاری نہیں ہوئے. جو نقصان ہو گیا اس سے بچا جا سکتا تھا, لیکن مستقبل میں ہونے والی نقصان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں کہ اگر وفاق اور سندھ ایک ہی پیج پر رہتے ہوئے سیریس ایفرٹس کریں کراچی کو بچانے کی. دیکھیے, میں تو کیونکہ کراچی میں ہوں, مجھے پچھلے 2-1 دن کے اندر کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جن کا میں تھوڑا سا بریفلی تذکرہ کر دوں گا. تو یہ نمبر سے تھوڑی سی زیادہ بڑی ہے. میں سب سے پہلی بات یہ کہ حبیب صاحب نے کہا کہ ہم نے نالوں کو بیچ دیا, نالوں پہ بلڈنگز بنا لیں, ہم نے لوگوں کو بھرتی کیا. ہم نے نہیں کیا حبیب صاحب, پیپلز پارٹی MQM نے کیا یہ کام. جن لوگوں نے پچھلے 20 سال اس شہر کے تو میں بڑے آسانی سے نام لے سکتا ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نام نہیں لے رہے. جی حبیب صاحب, لیکن جن لوگوں نے پچھلے 20 سال کے اندر اربوں روپیہ اس شہر کی مد میں لیا اور اس کے باوجود اس شہر کا یہ, ہمیں ان لوگوں کو, ٹھیک ہے سب لوگوں کو بلیم کرنا چاہیے, لیکن ان لوگوں کی خاص طور پہ نشاندہی کرنی چاہیے. وہ لوگ جو کہ ہر سال اربوں روپے کے کراچی کا فنڈ لیتے ہیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, ان لوگوں کا نام لینا چاہیے, اور وہ نام ہے پیپلز پارٹی اور MQM. میں بائی دی وے میں بتاؤں کہ یہ کتنے ارب روپیہ, 500 ارب روپیہ, 400 ارب روپیہ, 200 ارب روپیہ, یہ باتیں تو ہم کرتے رہیں گے. مجھے آج اتفاق ہوا رباب باہر جانے کا تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے.
کہ کس حد تک ڈیمیج ہے. یہاں پہ اس وقت بھی بجلی نہیں ہے, ایک جنریٹر کے اوپر ہم چل رہے ہیں, فون نہیں چل رہے, الیکٹریسٹی کوئی نہیں ہے, صاف ملنے کا پانی یہاں پہ آ نہیں رہا پچھلے 4 دنوں سے. مجھے اتفاق ہوا باہر جانے کا رباب, تو یہ ہم پیسوں سے بالا تر بات کر رہے ہیں, تو ایک فیملی جس میں بندہ کو میری عمر کا ہوگا. ڈیفنس فیز 6 کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ اس وقت رکے ہوئے رہ رہے ہیں. میں اس وقت ڈیفنس فیز 6 میں ہوں, لیکن مجھے تھوڑا اتفاق ہوا باہر تک جانے کا, تو ڈیفنس سے باہر تھوڑا سا چکر لگانے کا اتفاق ہوا صرف دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے. تو ایک فیملی جس میں کہ بندہ میری عمر کا تھا اور ساتھ اس کی بیگم اور 2 چھوٹے سے بچے, انہوں نے اپنا چولہا فٹ پاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا, اور وہ تھے, ان کے ہاتھ میں 2 بچے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چولہا لے لیں اور ہمیں اس بچے کے لیے دودھ دیتے. وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے شیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ چولہا رکھ لیں اور ہمیں اس بچے کے لیے کہیں سے دودھ لا دیں. دیکھیں مالی نقصان کاروباروں کا کتنا ہوگا, کس کو کتنا ٹیکس ریلیف ملے گا, کس کو کتنی گیس کی چھوٹ ملے گی, کون کتنا بجٹ کھا گیا, یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں, لیکن اس شہر میں لوگوں کی ہائے لگی ہے حکمرانوں کو, ان اداروں کو جنہوں نے یہاں پہ کام کرنا تھا. اور آپ اور میں اور ہماری سیاست اور ہمارے ادارے اور ہماری عدالتیں ان لوگوں کو شاید بخش دیں, لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے جب کسی کی دعا نکلتی ہے تو ایک اس سے بڑی قانونی قدرت کا بھی قانون ہے جو کہ میرے خیال میں اس شہر کے حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.